बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3 अहम बातें हैं जिनकी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब की 3 मुकदमात के अंदर उनको नामज़द किया गया है। मुकदमात पहले भी दर्ज थे, उसका असर क्या होगा। याद रहे कि इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात के बाद जो मामलात थे, पहले भी मुकदमात बने चल रहे थे, उनकी नौयत मुख्तलिफ थी। 9 मई के बाद ये जो ख़ास 3 मुकदमात हैं, जिनमें से 2 FIR फैसलाबाद की हैं और एक गुजरांवाला की, यानी राह वाली जो कैंट का गेट है उसके सामने जो हुआ, ये 3 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें इमरान खान को अब नामज़द किया गया है उन FIRs के अंदर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कानूनी मामले में, ये किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, आपके सामने ये भी रखूँगा। एक गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसके बारे में बहुत अब गुफ्तगू हो रही है। बहुत से लोगों को अंदाज़ा है वो गैर सियासी शख्सियत कौन है और वो इमरान खान के कितने करीब थी या कितने करीब रही है। उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा और किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वैसे उसकी सियासी बिसात इस वक्त क्या है और उसकी सियासी हैसियत क्या है, इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्शंस अभी हुए नहीं। लेकिन उनके सेक्रेटरी जनरल के जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पूरा डॉसियर सबमिट किया गया है, एक पिटीशन सबमिट की गई है, जिसके साथ इंटरेस्टिंगली डिफेंस मिनिस्टर का एक लेटर लगाया गया है मार्च के महीने का। याद रहे मार्च में 9 मई नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले इमरान खान और उनकी जमात मुतअद्दिद दफ़ा बहुत से इल्ज़ामात बहुत से फोरम्स के ऊपर लगा चुकी थी। इस तकरीबन 190 पेजेस का ये डॉसियर है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को फर्निश किया गया है, मुख्तलिफ़ डिटेल्स रखी गई हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये किस हद तक साबित हो सकता है इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका। याद रहे कि इस वक्त इमरान खान को एक ख़ास किस्म की सहूलत हासिल है पाकिस्तान की आला अदलिया से, लेकिन इस डॉसियर का, इस पिटीशन का इस वक्त आना और इसका ये डिमांड करना कि पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि पार्टी के ऊपर इस तरह बैन नहीं लगता। 2 कवानीन हैं जो इसके गिर्द घूमते हैं, मैं आपके सामने वो भी रखूँगा कि ये क्यों किया गया है, इसमें रियासत की कितनी मर्जी शामिल हो सकती है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं उन 3 FIRs की। एक ISI के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ फैसलाबाद के अंदर, 9 मई के वाक़यात में ये शामिल होता है। वो बड़ा ग्रूसम किस्म का हमला था और उसकी बड़ी उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा था। उस FIR के अंदर इमरान खान को नॉमिनेट कर दिया गया है। ये एक कानूनी प्रोसेस है, कानूनी तरीक़ाकार है कि पहले FIR दर्ज होती है, कई दफ़ा नामालूम लोगों के हवाले से दर्ज हो जाती है या चंद जो नामज़द लोग होते हैं जिनको जो सामने आ जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनकी वजह से दर्ज की जाती है। इमरान खान 9 मई को किसी जगह पर ख़ुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको अगर इस FIR में नामज़द किया गया है तो वो प्रोवोकेशन के ज़ुमरे में आ सकते हैं, वो इंसाइटमेंट के ज़ुमरे में आ सकते हैं, मुआवनत के ज़ुमरे में आ सकते हैं कि उन्होंने लोगों को ट्रेन किया या लोगों को इस तरह से बहकाया कि लोग उनके बहकावे में आकर रियासती इदारों के दफातर के ऊपर चढ़ दौड़े। ये वो मुतवक्का इल्ज़ामात की लिस्ट है जो कि उस FIR के अंदर मेंशन हो सकती है इमरान खान के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि एक हमला ये एक राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर जो हुआ, ठीक है, वो इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा तो उसके ऊपर दर्ज है, उसमें नामज़द कर दें, लेकिन उसके अंदर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर चले या सेशन अदालत के अंदर चले, उसकी नौयत मुख्तलिफ होगी। हाँ, ISI के दफ्तर के ऊपर हमला होना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और जो राह वाली कैंट के गेट के ऊपर हुआ, अब वो तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ, उसमें मुकदमे में भी दर्ज हैं। अब इमरान खान को नामज़द कर दिया गया है। जो 2 मुकदमात हैं, यानी राह वाली गेट का जो मुकदमा है कैंट गेट का, उसमें और जो ISI के दफ्तर के ऊपर मुकदमा हुआ, वो पहले से दर्ज शुदा था। अब इन दोनों मुकदमात के अंदर इमरान खान को नामज़द किया गया है। इन मुकदमात की वजह से ये हम अब केयरफुली अज्यूम कर सकते हैं या इसके नुक्ते जोड़ सकते हैं कि ये वो मामलात हैं जो कि इमरान खान का मामला बिल-आखिर फ़ौजदारी कानून से होते हुए और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से होते हुए ये कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाएगा। जहन में रखिए कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जब किसी भी मुजरिम को या किसी भी मुलजिम को पकड़ा जाता है जो कि किसी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले में मुलव्वस हो,
ایک تو یہ ہے کہ فوج خود گرفتار کر لے، ایک دم لوگ پکڑے جائیں، ایک یہ ہے کہ پولیس انہیں گرفتار کرے، انویسٹیگیشن ہو، جیو فینسنگ ہو، آئیڈینٹیفیکیشن ہو نادرا کے مدد سے، جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہوئی، تو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، فوری طور پر ان کو فوج کے حوالے نہیں کیا جاتا، نہ ہی فوج انہیں لیتی ہے، پہلے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوتی ہیں، پھر وہ باقاعدہ طور پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یا سیشنز عدالت میں جاتے ہیں، ایویڈنس ان کے خلاف پریزنٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کی حوالگی ہوتی ہے ملٹری اتھارٹیز کو، جو کہ کافی لوگوں کی ہو بھی چکی ہے۔ اب عمران خان کے حوالے سے یہ بات رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں اور دیگر وزراء کہہ چکے ہیں کہ جی کریڈیبل ایویڈنس موجود ہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ڈائریکٹلی ملوث ہیں۔ اب اگر ڈائریکٹلی ملوث ہیں تو میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ فزیکلی تو 9 مئی کو وہاں پر موجود نہیں تھے، تو ان کو آپ 109 میں ہی اندر کر سکتے ہیں۔ 109 ہوتا ہے کہ آپ معاونت کریں اور یا انسائٹمنٹ میں آپ انہیں اندر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو پرووک کیا، لوگوں کا ذہن بنا دیا۔ اس مقدمے کے اندر اگر عمران خان کو لوگوں کو انسائٹ کرنے کے جرم میں یا ان کی معاونت کرنے کے جرم میں، انہیں پرووک کرنے کے جرم میں آپ گرفتار کرتے ہیں یا اب ان کو نامزد آپ نے کر دیا ہے، تو یہ بھی ایک نئی مثال رقم ہوگی۔ عمران خان کو ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل ہونا، یہ اب میں نے پہلے عرض کیا، اب ہم یہ کیئرفلی ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا آغاز یہاں پر باقاعدہ طریقے سے کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر شاید کچھ اور مقدمات بھی ہوں جن کے اندر عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے۔ انٹرسٹنگلی ابھی تک جو جناح ہاؤس والی FIR ہے اس کے اندر ابھی تک کچھ اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ اس کے اندر عمران خان کو ابھی تک کیوں نامزد نہیں کیا گیا۔ FIR اس کی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے جو لوگ پکڑے جا چکے ہیں ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور وہ فوجی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے اور ان کی حوالگی بھی ہو چکی تھی فوج کو۔ لیکن یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ 2 مقدمات ایسے ہیں جن کے اندر عمران خان کو ڈالا گیا ہے، نامزد کیا گیا ہے۔ تیسرا رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا، لیکن اس کا ملٹری کورٹ میں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا، وہ تو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ چل سکتا ہے، اس کا امپیکٹ پتہ نہیں کیا ہوگا یا رزلٹ کیا ہوگا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہوگا۔ ایک تو یہ اہم بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ اعظم خان صاحب ایک دم غائب ہو گئے اور وہ کہاں گئے، ان کے ویئر اباؤٹس کا کسی کو نہیں پتہ۔ دیکھیے، جو لوگ نہیں جانتے کہ اعظم خان کون تھے، یہ تو سب بہت سے لوگوں کو پتہ کہ اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے، لیکن وہ کوئی عام پرنسپل سیکرٹری نہیں تھے۔ ذہن میں رکھیے کہ اعظم خان صاحب ان چند لوگوں میں سے شامل ہیں کہ عمران خان صاحب نے جیسے ہی الیکشن جیتا ان کی امیڈیٹ ایکسیس تھی عمران خان صاحب سے، بہت سے لوگوں کی ایکسیس ختم ہو گئی اور اعظم خان صاحب وہاں پر موجود تھے ایون بیفور اوتھ ٹیکنگ، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بڑا پرانا ہے۔ عمران خان، اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا پاؤں کہ جو پرائم منسٹر کا دفتر ہے، پرائم منسٹرز آفس کے اندر جو پرائم منسٹر کے جو سیکرٹری ہیں، یعنی کوئی بھی پرنسپل سیکرٹری ہو، وہ ہارڈلی کچھ میٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اعظم خان صاحب کا دفتر وہاں پر تھا اور اعظم خان صاحب کے دفتر کے بالکل ساتھ ہی، یا آپ کہیں کہ 2-3 کمرے چھوڑ کے شہزاد اکبر صاحب کا دفتر تھا۔ یہ 2 لوگ عمران خان صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے بہت قریب تھے۔ اہم ڈیسیجن میکنگ، کس کو پکڑنا ہے کس کو چھوڑنا ہے، شہزاد اکبر صاحب کا تو ظاہری بات ہے کام بھی احتساب سے متعلق تھا۔ عمران خان صاحب تک ان کی امیڈیٹ رسائی تھی، ان کو کوئی اپوائنٹمنٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ خاص طور پہ شہزاد اکبر صاحب سے بہت سے لوگ کابینہ کے جلتے بھی اسی حوالے سے تھے کہ ان کی ڈائریکٹ ایکسیس تھی پرائم منسٹر تک، اور کوئی فیڈرل منسٹر ایسا نہیں تھا جو کہ بغیر اپوائنٹمنٹ لے کے اندر گھس سکتا تھا یا مل سکتا تھا پرائم منسٹر سے۔ شہزاد اکبر صاحب واز ون آف دیم، جو انفیکٹ ہی واز دی اونلی ون جن کی اتنی زیادہ ایکسیس تھی، اور آبویسلی اعظم خان صاحب وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ اب اعظم خان صاحب کی گرفتاری سے کیا ہو سکتا ہے؟ اعظم خان صاحب اس وقت آفیشلی کہیں گرفتار نہیں ہیں، کوئی ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بہت سے اہم ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ریاستی تحویل کے اندر ہے۔ ریسنٹلی ایک پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیب قوانین کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے اس کے اندر ایک اپروور کے لیے ایک اسپیشل رعایت رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائے گا کسی معاملے میں تو اس کو خصوصی رعایت دی جائے گی۔ اب اس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے۔ کیا القادر ٹرسٹ کیس میں اعظم خان صاحب کچھ آ کر باتیں بیان کر دیں گے، یا اعظم خان جو سائفر کا معاملہ ہوا تھا جس کے اندر، اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہے آڈیو لیکس بھی آئی تھیں، کیا اعظم خان اس حوالے سے کوئی نئی باتیں شیئر کر دیں گے؟ سب کو پتہ ہے کہ وہ اتنا معاملہ تھا نہیں جتنا بڑا بنا دیا گیا۔ اعظم خان کے پاس بہت سا مواد ہے، کیونکہ اعظم خان تقریباً 4.25 سال عمران خان صاحب کے، جس طرح کہا جاتا ہے نا آئیز اینڈ ایئرز،
اعظم خان عمران خان کے آئیز اینڈ ایئرس تھے. پنجاب کس طرح چلتا تھا, پنجاب کے اندر اپوائنٹمنٹس کس طرح ہوتی تھیں, عمران خان صاحب کی اہلیہ کی کیا انوالومنٹ تھی, عثمان بزدار صاحب کا کیا نیکسس تھا پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ, اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے بڑے معاملات, تمام باتیں اعظم خان صاحب کے نوٹس میں ہوتی تھی. لہٰذا اگر اعظم خان صاحب سے کوئی پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے یا وہ کرتے ہیں, اور یہ تمام معاملات 4.25 سال کے, ان میں سے جو اہم معاملات ہیں, اگر ان سے وہ پردہ اٹھاتے ہیں تو وہ ایک ایسا معاملہ ہوگا جس سے عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. ان کے لیے آلریڈی بہت سے مسائل موجود ہیں, لیکن اعظم خان کی اگر پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اسی طرح ہوتی ہے جس طرح میں اور آپ سوچ رہے ہیں, تو پھر تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا عمران خان کے لیے. کیونکہ یاد رہے کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اعظم خان واز پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری گیم. ہر امپورٹنٹ ڈیسیژن, ہر اپوائنٹمنٹ, ہر معاملے کے اندر ان کی انوالومنٹ موجود تھی, اور اعظم خان کے کردار کو آپ سائڈ پر نہیں رکھ سکتے. ہی واز اے کی ممبر. انفیکٹ جسے کہتے ہیں نا, پوائنٹ مین تھے عمران خان کے وہ, اور شہزاد اکبر صاحب. اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بھی میں نے دوبارہ کہوں گا کہ جتنی طاقت ان کے پاس تھی آفٹر دا پرائم منسٹر, اور شاید کسی کے پاس نہیں تھی, اور وہ بہت کچھ ان کے حکم پر ہو سکتا تھا اور ہوتا بھی تھا. یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. ایک اور معاملہ, اس کی طرف بھی توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا. ایک دفعہ میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ, اور یہ بات قانونی طور پر بھی سب کو پتہ ہے, اور آپ کے سامنے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کے اوپر اگر پابندی لگتی ہے آج کے دور میں, اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ انسداد دہشت گردی کی قانون کے تحت پروسیڈ کریں. اس میں پہلے ظاہری بات ہے انٹیریئر منسٹری کا بڑا کام ہے, وزارت داخلہ اس کی رپورٹس, پھر اس کے خلاف اگر آپ وزارت داخلہ اسے کالعدم اس کو بین قرار دیتی ہے, اس کو جماعت کو بین کرتی ہے, پھر اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے. وہ ایک سارا پروسیس ہے. یا تو انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت کرتے ہیں آپ, یا ایک دوسرا قانون موجود ہے جس کے تحت کرتے ہیں. اس میں بھی باقاعدہ طور پر یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ود دی ہیلپ آف انٹیریئر منسٹری ایک رپورٹ ایشو کرتی ہے, اس کا گزیٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, لیکن وہ ریفرنس بنتا ہے کہ جی ہم اس جماعت کے خلاف یہ ایویڈنس موجود ہے, لہٰذا اس جماعت کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے, ان کو بین کر دینا چاہیے. لیکن وہ معاملہ ایونچولی سپریم کورٹ میں جاتا ہے, اور اگر سپریم کورٹ وہ ریفرنس منظور کر لے تو اس جماعت کے اوپر پھر پابندی کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, یہاں اون چودھری صاحب نے ڈائریکٹلی ایک پٹیشن فائل کر دی ہے, اور میں دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ وہ اتنی لمبی ہے. اس کے اندر ڈیفنس منسٹر کا ایک لیٹر لکھا ہوا ہے, اور وہ لیٹر ہے مارچ کے مہینے کا, جس کے اندر یہ تمام باتیں لکھی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت, ان کے قریبی لوگ, انہوں نے کن کن لوگوں کو کہاں کہاں دھمکیاں دی ہیں. اور وہ اچھا خاصا اٹس اے تھک ریڈ, اور اس کے اندر ٹویٹس سے لے کر مختلف معاملات, اس کے اندر بہت سے ایسے صحافی ہیں, ولاگرز ہیں, بہت سے لوگوں کی طرف سے جو مواد سوشل میڈیا پہ شیئر کیا گیا تھا وہ رکھا گیا ہے. کیا پاکستان کی سپریم کورٹ, جس کے حوالے سے سب کو پتہ ہے کہ وہاں ایک نرم گوشہ عمران خان صاحب کے لیے موجود ہے, لیکن بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ میں بھی 2 مہینے تقریباً رہ گئے ہیں, ابھی تو شاید اس کے اوپر کوئی سنوائی نہ ہو, نہ اس کے اوپر ہیئرنگ ہو, اور اگر ہو بھی جائے تو عین ممکن ہے کہ اس پٹیشن کو اکثر مسترد کر دیا جائے کہ یہ کوئی قانون تو نہیں ہے. اگر آپ نے کسی جماعت کو کالعدم قرار دلوانا ہے یا بین کروانا ہے تو پھر آپ دوسرے قوانین موجود ہے, الیکشن ایکٹ موجود ہے, انسداد دہشت گردی کا قانون موجود ہے, آپ ان کے تحت پروسیڈ کریں. یہ سپریم کورٹ کے اندر ڈائریکٹلی آ جانا شاید قانون کے خلاف ہے, اور اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو سن لے فوری طور پر اور کالعدم قرار دے دے, لیکن یا اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دے. لیکن اگر یہ معاملہ پڑا رہتا ہے اور 2-3 مہینے تک پڑا رہتا ہے, یہ لسٹ ہی نہیں ہوتا کیس, اور کسی سٹیج پر جا کر یہ کیس سنا جا سکتا ہے یا سنا جاتا ہے, ایسی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل ہوں گے. دیکھیے, بہت سے لوگوں کو میری باتوں پر بھی اعتراض ہوگا, بہت سے لوگوں کا میں فیڈ بیک بھی آتا ہے کہ دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود ہے, لیکن دیکھیے انہوں نے یہ کیا. دیکھیے, میں نے اس ولاگ میں بھی کہا تھا, میں آج بھی کہوں گا کہ میری مرضی سے کوئی ووٹنگ ٹرینڈ چینج نہیں ہوگا. میں نے تو آپ سے جو گراؤنڈ ریالٹی تھی وہ شیئر کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ابھی بھی زیادہ ہے باقی جماعتوں کے حساب سے, اور وہ میرا اوپینین نہیں تھا, وہ ایک فیکٹ بیسڈ بات تھی, اور کسی وقت میں آپ سے وہ فیکٹس آپ سے شیئر بھی کر لوں گا.
لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ بھی فیکٹ بیسڈ ہیں. پاکستان تحریک انصاف جتنا مرضی جان چھڑا لیں یا عمران خان جتنا مرضی جان چھڑا لیں، وہ 9 مئی کے واقعات سے خود کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اور جو ہو رہا ہے وہ نہایت سنگین نوعیت کا ہے. اور میں نے جن باتوں کا آج ذکر کیا ہے، مقدمات کے اندر نامزدگی، اعظم خان کی متوقع پریس کانفرنس اگر وہ ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور اعظم خان کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور یہ جو اون چودھری صاحب کی جانب سے یعنی استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے ایک پٹیشن بمع ڈوسیئر سبمٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. آج کا ولاگ آپ نے دیکھا، اس پہ فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے فیڈ بیک سے بھی. اس سے بہت ہمیں امپرومنٹ بھی ملتی ہے، انکریجمنٹ بھی ملتی ہے، اور ہم کوشش کریں گے جو فلاز ہیں ان کو بھی ہم دور کریں. بہت شکریہ.